अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 और मैं हूं आपका अपना आरजे अजलान सिकंदर। कमरे में सहरंगेज आवाज़ गूंजी तो वो अपने बालों में ब्रश करते ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। अजलान सिकंदर की आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ उसकी मुस्कुराहट भी गहरी होती जा रही थी। अपने गहरे ब्राउन बालों को ब्रश करके एक कैचर में कैद करते उसने दुपट्टा गले में डाला और ख़ुद को कदावर आईने में देखने लगी। वालेकुम अस्सलाम माय डियर आरजे, यूं ही मुस्कुरा कर कहते उसने बेड पर बैठते सैंडल पहने और अपना बैग और मोबाइल उठाए कमरे से बाहर निकली। कहाँ जा रही हो आयत? नाश्ता तो कर लो। तुम्हारे अब्बा कल भी गुस्सा हो रहे थे कि बच्ची को बगैर नाश्ते के यूनिवर्सिटी भेज देती हो। किचन से निकलते सलमा बेगम ने उसे आवाज़ दी तो उसने पलटकर अपनी माँ को देखा जो सुबह सवेरे ही पसीने में शराबूर खड़ी थी। तो आप अब्बा को कह दें कि बच्ची से सुबह सवेरे घी में तले हुए पराठे नहीं खाए जाते, और वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी में चाय पी लेती हूँ, इसीलिए परेशान ना हो और इन नकम्मियों को नाश्ता करवाएं जो अभी तक गधे घोड़े बेचकर सो रही हैं। आयत ने अपनी चचाजाद बहनों की तरफ इशारा किया तो यूनिवर्सिटी से फारिग होने की वजह से सुबह देर तक सोती थी। ओए छिपकली, तुम आज फिर उस अजलान सिकंदर के पीछे पड़ गई हो। कभी तो उसकी जान छोड़ दिया करो, दिखाओ इधर। इससे पहले कि सलमा बेगम कोई जवाब देती, अली आंखें मलता आया और उससे मोबाइल छीन लिया जिस पर अजलान सिकंदर की आवाज़ अब तक गूंज रही थी। आयत ने खा जाने वाली निगाहों से अपने कज़न को देखा जो उसे तंग करने से कभी बाज नहीं आता था। छोड़ो, और तुम्हें क्या मसला है? ओह, असल में तुम्हारी आवाज़ प्यारी नहीं है ना, इसीलिए तुम आरजे से जेलस होते हो। अली की आवाज़ का मजाक उड़ाते उसने मोबाइल वापस लेने की कोशिश की, मगर वो अपने हाथ बुलंद करते मोबाइल उसकी पहुंच से दूर कर चुका था। ताईजान, अपनी बेटी को समझाएं कि खूबसूरत आवाज़ ही सब कुछ नहीं होती, और इसे क्या मालूम कि इस खूबसूरत आवाज़ के पीछे बैठा शख्स कैसी सीरत का मालिक है, और हो सकता है कि वो बड़ी उम्र का कोई शादीशुदा मर्द हो, इसीलिए उसका पीछा छोड़कर ये मेरी आवाज़ सुनने की आदत डाल ले, क्योंकि आखिर में पाला तो इसका मुझसे ही पड़ना है। अली ने उसे मुफ्त मशवरा दिया तो उसकी आंखों में नमी फैल गई। अम्मी, देखिए ये कैसी बातें कर रहा है। आरजे शादीशुदा नहीं है, मुझे इस बात का यकीन है, और शादी तो मैं उनसे ही करूंगी। गुस्से से कहते उसने बेबाकी से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो सलमा बेगम ने उसे बाजू से पकड़कर हिलाया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं उसे तुम्हारा बचपना समझ रही थी, मगर तुम्हारी दीवानगी तो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। और अली से आइंदा इस तरह बात मत करना, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। उन्होंने बेटी का दिमाग ठिकाने लगाया तो वो गुस्से से दांत पीसते अली को देख गई जो मासूमियत चेहरे पर सजाए अब मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा रहा था। मैं इस होने वाले शौहर को जान से मार दूंगी। गुस्से से बड़बड़ाते उसने अली के हाथ से मोबाइल झपटा और तेजी से लाउंज पार करते बाहर निकल गई। आसमान पर सूरज चमक रहा था और उसकी रोशनी से आयत के गालों पर तैरते आंसू भी मोतियों की मानिंद चमकने लगे थे। बस से उतरकर तेजी से क्लास की तरफ आते वो बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। उसे अजलान सिकंदर को सुनते हुए 2 साल हो चुके थे और वो इस 2 सालों में कई बार उसको फ़ोन कर चुकी थी, मगर उसका नंबर हमेशा मसरूफ़ होता था। ऐसे लातादाद ख़त जो उसने अजलान सिकंदर के नाम लिख कर भेजे थे, मगर आज तक किसी ख़त का जवाब उसे मौसूल नहीं हुआ। उसके घर वालों को लगता था कि वो वक्ती कशिश है, मगर उसके दिल में उस गंभीर आवाज़ वाले शख्स के लिए दिन ब दिन बढ़ते हुए जज्बात उसे बेचैन करने लगे थे। मैं आपसे कैसे राब्ता करूं आरजे? आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ? कोई मेरे जज्बात ही नहीं समझता। सबको यही लगता है कि देखे बिना मोहब्बत नहीं हो सकती, मगर मोहब्बत में ज़ाहिरी आँख से थोड़ी देखा जाता है। ये तो ऐसा जज्बा है जिसमें दिल की आंखों से महबूब की तस्वीर सजाई जाती है, और इस तस्वीर में महबूब दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स होता है। आप भी मेरे लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं, मगर ये बात किसी को समझ ही नहीं आती। रंजीदा होते वो आखिरी नशिस्त पर बैठकर प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगी। आयत, तुम रो रही हो? कुछ देर गुजरी थी कि उसकी सहेली सादिया ने उसके करीब बैठते सवाल किया। हाँ, जब कोई आरजे के बारे में गलत बात करता है तो मुझे रोना आ जाता है। तुम्हें पता है अम्मी चाहती हैं कि मैं अली से शादी कर लूं, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। मुझे तो अजलान से मोहब्बत है और मैं उसके बगैर मर जाऊंगी यार। वो नम लहजे में बेबसी से बोली तो सादिया ने अपना सर पकड़ा।
تم خوابوں کی دنیا سے کب نکلو گی آیت؟ تم نے اس آدمی کو دیکھا تک نہیں ہے جس کی خاطر تم گھر والوں سے جھگڑتی پھر رہی ہو۔ نکل آؤ ان ڈراموں اور ناولز کی دنیا سے۔ زندگی اتنی آسان اور مرد ناول کے ہیروز کی طرح اچھے نہیں ہوتے۔ سعدیہ نے کہا تو وہ غصے سے اٹھی اور اگلی کرسی پر جا بیٹھی۔ اف، ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں اذلان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی، تم اپنا موڈ تو ٹھیک کرو۔ سعدیہ نے بھی اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھتے اسے منانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی سہیلی کو ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا موڈ تبھی ٹھیک ہوگا جب تم میرے ساتھ آر جے کے اسٹوڈیو جاؤ گی۔ ہم ان سے ملیں گے اور میں انہیں بتاؤں گی کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تم دیکھنا، وہ میری بات پر ضرور یقین کریں گے، اور شادی تو انہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ آیت نے اس سے راضی ہونے کی شرط رکھی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ سونے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ آمنہ اور فجر فون پر کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ آیت نے بیزاریت سے بیگ میز پر رکھا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اوئے، تمہیں کیا ہوا؟ آج پھر کسی ٹیچر نے عزت کا فالودہ بنا دیا ہے کیا؟ اسے اپنے پیچھے سے فجر کی آواز آئی تو اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر نکلی۔ منہ بند کرو اور نکلو میرے کمرے سے۔ کتنی بار کہا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں مت آیا کرو، لیکن تم دونوں کو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ اپنی کزن سے ہمیشہ یوں ہی لڑا کرتی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مس آیت کہ تائی نے ہمیں آپ کے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے کمرے میں پینٹ ہونا ہے، اسی لیے کچھ عرصے ہم تمہارے کمرے میں رہیں گے۔ آمنہ نے کہا تو اس کے چہرے کے زاویے بدلے۔ میرے کمرے میں رہنا ہے تو شرافت سے رہو، اور یہ مووی باہر جا کر دیکھو، مجھے کچھ دیر سونا ہے۔ انہیں بیڈ سے اٹھانے کے لیے آیت نے بیڈ شیٹ ایک طرف اٹھا کر جھاڑنی شروع کی۔ کیا ہے یار، ہر وقت سڑی ہوئی رہتی ہو، آؤ نا انجوائے کرتے ہیں، کتنے عرصے سے ہم نے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ فجر نے منہ بناتے اس کی منت کی۔ میرا دل نہیں کرتا تم دونوں سے بات کرنے کا۔ آیت صاف کوئی سے کہتے بیڈ پر بیٹھی تو آمنہ اور فجر دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ علی کی وجہ سے؟ آمنہ کے لہجے میں سوال تھا۔ ہاں، جب تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں آرجے کو پسند کرتی ہوں تو تم دونوں اپنے بھائی کو سمجھا سکتی ہو نا کہ وہ یہ رشتہ توڑ دے۔ وہ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری یہ بات اس گھر میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آیت نے ہار مانتے اپنی مشکل بیان کی تو آمنہ اس کے قریب ہوئی۔ علی تم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے سمجھانے سے وہ کبھی نہیں سمجھے گا، اسی لیے اگر تم چاہتی ہو کہ وہ رشتہ توڑ دے تو تم اذلان سے ملو، اسے کہو کہ وہ رشتہ لائے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا، کیونکہ ابھی تک تو اذلان تمہیں جانتا بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شادی یا منگنی شدہ ہو، پھر تم کیا کرو گی؟ آمنہ نے اسے حقیقت کی دنیا میں لانا چاہا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اگر وہ شادی شدہ ہوا تو میں مر جاؤں گی، جذباتیت سے کہتے اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور رو دی۔ پاگل، ایسے تو کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ بس وقتی جنون ہے، ختم ہو جائے گا۔ فجر نے اسے گلے لگاتے تسلی دی، مگر وہ جنون کے لفظ پر اس سے الگ ہوئی۔ جنون نہیں، محبت ہے مجھے اذلان سکندر سے، اور آج کے بعد میرے سچے جذبات کو جنون کہہ کر محبت کی توہین مت کرنا۔ وہ رندی ہوئی آواز میں چلائی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، ابھی تو تم خود کو ریلیکس کرو اور آؤ لوڈو کھیلتے ہیں، میں علی کو بھی بلاتی ہوں، فجر کہہ کر باہر کی طرف دوڑی، جبکہ آیت نے اپنا چہرہ صاف کیا کہ کہیں علی اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر تفتیش نہ شروع کر دے۔ ارے واہ چپکلی، آج تو تمہارے چہرے پر بڑا نور آیا ہوا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق علی کو کمرے میں آتے ہی اس کے رونے کا پتہ چل گیا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اور اس بار اگر تم نے مجھے ہرایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آیت نے نظریں چراتے اسے دھمکی دی تو وہ منہ بسور کر اسے دیکھنے لگا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، اچھا خاصا ہینڈسم کزن موجود ہے، پھر بھی اس فضول سے آرجے کے پیچھے پاگل ہو۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ آیت نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ خبردار جو آرجے کو فضول کہا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، اور نہیں کھیلنا مجھے، جاؤ یہاں سے۔ غصے سے لڈو فرش پر پٹکتے وہ خود بھی کھڑی ہوئی تو جہاں آمنہ اور فجر اس کے شدید رد عمل پر حیران ہوئی تھی، وہیں علی کے چہرے پر بھی افسوس پھیل گیا۔ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں میرے جذبات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ ہماری شادی ہونے والی ہے آیت، اور تم بار بار اس انجان لڑکے کو ہمارے درمیان لا کھڑا کرتی ہو۔ میرا دل دکھا کر سکون ملتا ہے تمہیں؟ علی نے کھڑے ہوتے نرمی سے پوچھا تو وہ اپنی آنکھوں کو رگڑنے لگی جن سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ ہماری شادی نہیں ہوگی، میں اگر شادی کروں گی تو صرف اذلان سکندر سے، ورنہ مجھے ساری زندگی شادی ہی نہیں کرنی،
اور درمیان میں وہ نہیں تم آئے ہو۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں تکلیف سے بولی تو علی نے اپنی بہنوں کو دیکھا جو پریشان کھڑی تھی۔ تم دونوں باہر جا سکتی ہو، مجھے آیت سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہا تو آمنہ اور فجر بات سمجھتے ہوئے باہر چلی گئی، جبکہ علی نے آیت کو دیکھا جو رونے میں مصروف تھی۔ آیت یہاں بیٹھو، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا مگر آیت وہیں کھڑی رہی۔ مجھے نہیں بیٹھنا، تم جاؤ پلیز، میں نے کہا نا کہ بیٹھو۔ اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے وہ خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ تمہاری نظر میں محبت کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے علی نے پوچھا تو اس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ محبت کسی کو اپنے اندر محسوس کرنا، کسی کو ہر وقت سوچتے رہنا، اسے دعاؤں میں مانگنا، اور یہ محبت مجھے عارضے سے ہے۔ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ میں اذلان سے شادی کر سکوں، پلیز علی۔ اس نے محبت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے علی سے التجا کی تو وہ مسکرایا۔ محبت تو کسی کی خوشی میں اس کے ساتھ خوش ہونا، کسی کی تکلیف میں اس کے ساتھ تڑپتے اور کسی کے آنسوں پر اذیت محسوس کرنے کا نام ہے۔ محبت میں حاصل کرنے کی خواہش ضرور ہوتی ہے، لیکن اس خواہش کی وجہ سے دوسروں کا دل نہیں دکھایا جاتا۔ محبت انسان کو نرمی اور خوش اخلاقی سکھاتی ہے، مگر تم دن بدن بد اخلاق اور سخت ہوتی جا رہی ہو۔ تم کب سمجھو گی آیت کہ یہ محبت نہیں ہے؟ وہ شخص صرف اپنی آواز کی وجہ سے تمہیں اچھا لگتا ہے، جیسے ہمیں بچپن میں ٹی وی ایکٹرز پسند آ جاتے ہیں اور ہم صرف انہیں دیکھنے کے لیے فضول قسم کے ڈرامے اور موویز دیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی تمہیں اذلان کی آواز پسند آ گئی ہے اور تم اس کی وجہ سے سب کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی پھر رہی ہو۔ میرا دل تمہاری طرف سے نرم ہے، اسی لیے میں تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتا، مگر میری ماں اور بہنیں تمہاری ہونے والی ساس اور نندے ہیں، ان کے دل میں اتنی بدگمانیاں پیدا نہ کرو کہ آگے کی زندگی تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اس کے قدموں میں بیٹھے وہ نرمی سے اسے سمجھاتا رہا اور وہ سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ تمہیں مجھ سے اتنی ہی محبت ہے تو مجھے میری خوشی کے لیے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس کی دلیلوں کے جواب میں دلیل دینے کے بجائے اس نے ضد سے کہا تو علی نے گہرا سانس لیا۔ کوئی اپنا دلدل میں دھنس رہا ہو تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم خود کو تباہ کر رہی ہو۔ وہ بولا مگر آیت کے کسی جواب سے پہلے ہی سلمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ تم اس کے پاؤں میں کیوں بیٹھے ہو؟ ذرا سی شرم ہوتی ہے کہ گھر میں جوان بہنیں موجود ہیں، لیکن تم دونوں کے اندر تو حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کوئی پارسل آیا ہے آیت کے نام۔ سلمہ بیگم نے انہیں جھڑکا تو علی سر کھجاتے جلدی سے اٹھا اور پارسل پکڑتے آیت کی طرف بڑھایا۔ وہ میں تائی جان، میں تو بس شرمندگی کی وجہ سے اس سے کوئی بات نہ بن پائی تو سلمہ بیگم نے اس کا کان کھینچا۔ بہنوں کے کمرے کا پینٹ چھوڑ کر تم یہاں خوش گپیاں لگا رہے ہو؟ چلو جا کر کام کرو اور اب شادی تک اس کے کمرے میں نہ آنا۔ انہوں نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تو وہ منہ بسوڑتے چلا گیا۔ اس کی قدر کر لو، ایسے چاہنے والے ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے، سلمہ بیگم نے آیت سے کہا اور کچن میں چلی گئی، جبکہ آیت ان کی بات نظر انداز کیے پارسل کھول رہی تھی اور پیکٹ کھلتے ہی اس کے منہ سے خوشی کے مارے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ ایک خوبصورت ڈائری کے ساتھ ایک چھوٹا سا خط تھا جس کے لفافے پر اذلان سکندر لکھا تھا۔ آیت اپنا غم بھولتے ہی ایک دم خوشی سے اچھل پڑی۔ آرجے نے میرے خط کا جواب دیا ہے، ہائے کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ لفافہ کھول کر خط باہر نکالتے اسے اپنے ہاتھوں کی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اس علی کو کیا پتا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ ہنس کر کہتے اس نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنی شروع کی۔ السلام علیکم آیت، میں آپ کی محبت اور عقیدت کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کے خطوط پڑھتا رہتا ہوں، مگر وقت کی کمی کے باعث جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن آپ کے اس خط نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کو جواب دوں۔ آپ نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور میرے بغیر مر جائیں گی، تو مس ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنے تمام سننے والوں کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں کسی کا آبسیشن بن کر اس کی زندگی میں مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یقیناً ایک اچھی لڑکی ہیں اور میری بات سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ مجھے آپ کی طرف سے خط موصول نہیں ہوگا۔ آپ کا آرجے اذلان سکندر۔ اس چھوٹے سے خط کے ساتھ آیت کی ساری خوشیاں زائل ہو گئیں۔ اس کا دل پھٹ کر باہر آنے کے قریب تھا۔ سب کی طرح آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ میرا جنون ہیں؟ اس کے تخیل سے مخاطب ہوتے ہوئے شکایت کر رہی تھی۔ آپ اسے میرا آبسیشن سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دن یقین دلا دوں گی کہ مجھے آپ سے سچی محبت ہے۔ اس کی طرف سے دی گئی ڈائری کھول کر صفحے پلٹتے اس نے دل میں سوچا،
اور پھر کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ کیا بنا رہی ہیں چچی؟ دیگچی کا ڈھکن کھولتے اس نے سوال بھی کیا تو چچی مسکرائی۔ تمہارا پسندیدہ پلاؤ بنا رہی ہوں، علی نے خصوصاً فرمائش کی ہے، انہوں نے بتایا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بس اب اگلے مہینے تمہیں بیاہ کر اپنی بہو بنا لوں گی۔ بھائی صاحب سے بات کی ہے میں نے، وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں تیاریاں مکمل ہو جائیں گی۔ برتن دھوتے انہوں نے خوشی سے بتایا تو آیت کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اتنی جلدی کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی تو میرے پیپرز بھی نہیں ہوئے اور مجھے ابھی جاب بھی کرنی ہے۔ اس نے ہلکی سی مزاحمت کی تو فجر کچن میں آ گئی۔ جتنی کہ تم پڑھاکو ہو نا، سب پتا ہے، اور جاب تم بعد میں بھی کر سکتی ہو، اسی لیے بہانے بنانا بند کرو اور بس شادی کی تیاریاں کرو بھابی جی۔ فجر نے اسے چھیڑا تو وہ اسے آنکھیں دکھا گئی۔ نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کاروبار اتنا ہے کہ ہم تمہیں گھر بٹھا کر کھلا سکتے ہیں، اسی لیے خود کو خوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ چچی نے اس کی بات کو رد کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور پلاؤ بنائیں، میں چھت پر جا رہی ہوں۔ اس نے بحث کرنے کے بجائے جان چھڑائی اور چھت پر چلی گئی، جہاں شام ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اذلان سکندر کا نمبر ملایا کہ شاید وہ فون اٹھا ہی لے۔ پلیز پلیز ایک بار میرا فون اٹھا لیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بے چینی سے چھت پر چکر کاٹتے اس نے تیسری بار نمبر ملایا تو 2 گھنٹیوں کے بعد دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ اذلان سکندر کی سحر انگیز آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے اپنی قسمت پر ناز ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنی آواز کی نمی چھپا نہ سکی۔ وعلیکم السلام، جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کون؟ اذلان نے پوچھا تو اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں آیت عثمان ہوں، آپ کا خط ملا اور مجھے پڑھ کر بہت دکھ ہوا کہ آپ میرے سچے جذبات کو obsession سمجھتے ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ساتھ شکایت بھی کی تو دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دیکھیں آیت، اس طرح فون کر کے کسی نامحرم سے بات کرنا بہت غلط حرکت ہے۔ میں نے آپ کے خطوط کا جواب صرف اس لیے دیا کہ آپ کچھ عقل سے کام لیں اور میرے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ میں آپ سے شادی تو کیا، آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے ان لڑکیوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے جو اس طرح کسی غیر لڑکے کے پیچھے اپنے گھر والوں کی عزت داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ اور یقیناً آپ ابھی اپنے والدین سے چھپ کر مجھے کال کر رہی ہیں، تو اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ اذلان نے انتہائی سختی سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میرے گھر والوں کو پتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، بلکہ میرے منگیتر کو بھی اس بات کا علم ہے، اسی لیے میرے کردار پر شک مت کریں آپ۔ اس نے اپنا دفاع کیا۔ واٹ؟ آپ منگیتر کے ہوتے ہوئے مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اور اسے کوئی اعتراض نہیں اس بات پر؟ اذلان کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتی، اور میں بہت جلد اس شادی سے انکار کر دوں گی، اسی لیے آپ اس کی فکر مت کریں۔ مجھے بس آپ سے ملنا ہے، آپ صرف ایک بار مجھ سے مل لیں، میں آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلا دوں گی۔ اس نے روتے ہوئے اذلان کی منت کی۔ آئی ایم سوری، لیکن میں آپ جیسی 3rd کلاس لڑکی سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور آئندہ کال مت کیجیے گا ورنہ بلاک کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اذلان نے غصے سے کہہ کر فون بند کیا، جبکہ آیت اس سے اتنی کٹھور دلی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ فون کی اسکرین کو دیکھتے اپنی بے وقتی پر رو دی۔ اگلے روز اسے طبیعت خرابی کی وجہ سے یونیورسٹی سے چھٹی کرنی پڑی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے، مگر دن کے 11 بجے جب فجر اسے بلانے کمرے میں آئی تو اسے مجبوراً اٹھ کر لاؤنج میں جانا پڑا، جہاں سب گھر والے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ علی نے اسے دیکھتے ہی فکر مندی سے پوچھا تو وہ کوئی جواب دیے بنا ابا کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ علی کچھ پوچھ رہا ہے، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ سلمہ بیگم نے بیٹی کی ہٹ درمی پر اسے سب کے سامنے ہی ڈانٹ دیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے علی کو جواب دیتے ابا سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں نے تمہارے اور علی کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اسی لیے سوچا کہ تم سے بھی ایک بار مشورہ کر لوں۔ انہوں نے اس کے سر پر پہاڑ توڑا۔ اس کی نظریں علی سے ملیں جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے مہینے کی 1 تاریخ بارات ہوگی اور 2 کو ولیمہ۔ کیا خیال ہے؟ ابا نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ آیت کا دل چاہا کہ سب کے سامنے انکار کر کے اس رشتے سے جان چھڑا لے، مگر وہ ابا کے مخالف جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے پریشان حال سی بیٹھی رہی۔ بولو بیٹا، ان دنوں تمہارے پیپرز تو نہیں ہیں؟ اس کی خاموشی پر ابا نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ تو اچھی بات ہے،
چلے ٹھیک ہے، پھر سب شادی کی تیاریاں شروع کریں، اور علی تم بھی اب پابندی سے آفس آیا کرو کیونکہ تمہاری ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں۔ ابا نے سب کو حکم دیتے علی سے کہا تو وہ سر ہلا گیا، جبکہ آیت اسے نفرت سے دیکھتی رہی۔ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی جسے وہ اس شخص کو جلا دینا چاہتی تھی۔ ہوا کیا ہے یار، کیوں اتنی پریشان ہو؟ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو سعدیہ نے اس کی اداسی کو بھانپتے ہوئے کہا، گھر والوں نے میری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، لیکن میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میں آج ہی RJ کے اسٹوڈیو جا کر ان سے بات کروں گی، شاید وہ میری تکلیف سمجھ جائیں۔ گزشتہ روز کی بے عزتی بھلاتے اس نے اذلان سے مل کر بات کرنے کی ٹھانی۔ تم بہت بڑی ناشکری ہو آیت، ایک بات یاد رکھنا کہ ہم جس نعمت کی قدر نہیں کرتے وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے، اسی لیے کسی کے پیچھے پاگل بن کر علی جیسے مخلص انسان کو مت گواؤ، وہ تم سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ سعدیہ نے اسے ہمیشہ کی طرح سمجھانا شروع کیا، مگر وہ آئی تھی کیا جو بات سمجھ جائے۔ لیکن مجھے علی سے نفرت ہے، وہ چاہتا تو میری خوشی کے لیے شادی سے انکار کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور تم مجھے لیکچر دینا بند کرو اور کچھ پیسے ادھار دو، مجھے جاتے ہوئے RJ کے لیے پھول خریدنے ہیں۔ اس نے بیگ بند کرتے کہا تو سعدیہ نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر اسے تھمائے۔ ایک بار پھر سوچ لو، یہ سب بہت غلط ہے۔ اسے جانے کے لیے تیار دیکھ سعدیہ نے سمجھانا چاہا تو وہ لاپرواہی سے کاندھے اچکا گئی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، مسکرا کر کہتے وہ تیزی سے باہر نکل گئی، جبکہ سعدیہ نے کسی کا نمبر ڈائل کرتے اسے آیت کے اذلان سکندر کے اسٹوڈیو جانے کی اطلاع دی اور پھر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد آیت اسٹوڈیو کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ تھا جس کی خوشبو ایک خوشگوار احساس پیدا کر رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس عمارت کو دیکھا جس کے اندر اس کا پسندیدہ شخص تھا، اور پھر اپنے بے قرار دل پر قابو پاتے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ماربل کے فرش پر آہستگی سے چلتے وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بند ہونے کے قریب تھا اور ماتھے پر پسینہ تیر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اذلان سکندر سے مل کر اپنی بے چینی ختم کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں مگن چل رہی تھی کہ کسی نے اسے پکارا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے میڈم؟ پینٹ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے سوال کیا۔ RJ اذلان سکندر سے، اس نے بتایا، لیکن وہ کسی سے نہیں ملتے۔ آپ نے ان سے اپوائنٹمنٹ لی ہے؟ اس لڑکی نے تعجب سے پوچھا تو آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن آپ انہیں بتائیں کہ آیت آئی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے ضرور ملیں گے۔ اس نے اپنے لہجے میں یقین لیے مقابل سے کہا تو وہ اذلان کے کمرے کی طرف چل دی۔ آیت نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں سنوارا اور موبائل کی اسکرین میں اپنا چہرہ دیکھ کر تسلی کی۔ اس آفس میں چلی جائیں۔ 2 منٹ بعد وہ لڑکیوں سے بلانے آئی تو وہ خوشی سے اذلان کے آفس کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلتے ہی گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ اسے کچھ نظر نہ آیا تو اس نے سوال کیا۔ رائٹ سائڈ سے سوئچ آن کریں۔ اس کی من پسند آواز کمرے میں گونجی۔ اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ جس شخص سے ملنے کو وہ 2 سالوں سے بےتاب تھی آج وہ اس کے آفس میں کھڑی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہوا۔ کس سوچ میں گم ہو گئی ہیں؟ لائٹ آن کریں، اذلان نے دوبارہ کہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر بتی جلائی اور پھر روشنی ہوتے ہی اس نے پلٹ کر اس ویل چیئر کو دیکھا جس پر کوئی شخص براجمان تھا۔ اس کی پشت آیت کی طرف تھی۔ آیت نے نظریں گھماتے پورے کمرے میں دیکھا کہ اذلان کہاں ہے، مگر وہاں ویل چیئر والے آدمی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ مجھے ویل چیئر پر دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آیا؟ تبھی اذلان نے اپنا رخ اس کی طرف موڑتے پوچھا تو آیت پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ اس نے پہلی بار اذلان کو دیکھا تھا اور وہ اس کے خیالوں کے بالکل برعکس ثابت ہوا۔ معذور اور چہرے پر برس کے سفید نشان لیے وہ آیت کو اپنی آواز سے بہت مختلف لگا۔ اسے لگا جیسے کراچی کے سمندر میں ایک طوفان برپا ہو گیا ہو اور وہ اس طغیانی کا شکار ہو کر ڈوبنے کے قریب تھی۔ یہ وہ شخص تو نہیں ہو سکتا جس سے اس نے محبت کی تھی۔ اس کا محبوب اتنا بدصورت تو نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوا مس آیت؟ کیا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترا؟ اس کی خوبصورت آواز آیت کے کانوں میں گونجی تو اس کے قدم ڈگمگائے۔ اب بتائیں، شادی کریں گی مجھ سے؟ اذلان نے اس کی بگڑی حالت دیکھتے پوچھا تو اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ تم RJ نہیں ہو؟ میرا اذلان معذور نہیں ہے، تم کوئی اور ہو نا؟ اذلان نے مجھے تنگ کرنے کے لیے
تمہیں یہاں بھیجا ہے نا؟ پلیز کہہ دو کہ تم ازلان نہیں ہو۔ میرے خوابوں کا شہزادہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت نے نم لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ طنزیہ ہنس دیا۔ اور تم کہتی تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہے آیت کہ تم بھی انہی مادہ پرست لڑکیوں میں سے ایک ہو جو ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو کر محبت جیسے پاک جذبے کی توہین کرتی ہیں۔ کل تک میں تمہارے خوابوں کا شہزادہ تھا کیونکہ میری آواز خوبصورت تھی، اور آج مجھے دیکھنے کے بعد تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں ہی ازلان ہوں۔ افسوس سے کہتے ازلان نے اس کے حواس باختہ کیے۔ تم میری سوچ سے بالکل مختلف ہو، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ ازلان مسکرایا۔ تو بتاؤ کب رشتہ بھیجوں تمہارے گھر؟ ازلان نے طنز کیا تو وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ بولو نا، شادی کرو گی مجھ سے؟ آیت کی خاموشی پر ازلان نے دوبارہ پوچھا تو آیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بڑھتے پھولوں کا گلدستہ ازلان کی گود میں رکھا۔ مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ میں صرف حیران ہو گئی کہ تم ازلان ہو، ورنہ مجھے شکل و صورت سے کوئی سروکار نہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو دوسروں کی خوبصورتی سے پرکھے۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی تو ازلان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تو شادی کرو گی مجھ سے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو آیت نے سر جھکا لیا۔ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، اس نے کہا تو ازلان کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ اور تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی؟ حد ہے آیت، اتنی جلدی تو منافق بھی چہرہ نہیں بدلتا جتنی جلدی تم نے بدل لیا۔ وہ اس کی بے حسی پر ہنس رہا تھا۔ میں نے جب تمہارے خط پڑھے تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ کوئی محبت نہیں ہے، صرف آواز کی ایک کشش ہے، اور میں نے تمہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر تمہیں ہی محبت سوچ رہی تھی۔ تو اب بھگتو، ازلان نے کہا تو آیت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے نشان زدہ چہرے اور معذور جسم کے سامنے اس کی آواز کا حسن بھی اب ماند پڑ گیا تھا۔ مجھے لگا محبت ہے۔ اس کی آواز کسی پاتال سے آ رہی تھی۔ بیٹھو۔ ازلان نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً بیٹھ گئی۔ جانتی بھی ہو کہ محبت کیا ہے؟ محبت ایک پاک اور بے غرض رشتہ ہے جس میں ظاہری حسن معنی نہیں رکھتا۔ محبوب چاہے جیسا بھی ہو، وہی دنیا کا خوبصورت ترین انسان لگتا ہے۔ محبت ہو نہ آیت تو یہ برس کے نشان اور معذوری دکھائی نہیں دیتی، یہ سب پس پشت چلا جاتا ہے۔ نظر آتا ہے تو صرف محبوب کا دل، اور جہاں ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر کسی کو پانے کی جستجو ہونے لگے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر محبت نہیں ہو سکتی۔ ازلان بہت اچھا بولتا تھا۔ آیت سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں بہت سی بیوقوف لڑکیاں اسی طرح لڑکوں کی آواز یا بات کے انداز سے متاثر ہو کر جنون میں مبتلا ہوتی ہیں اور پھر اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت برباد کرتی ہیں۔ حالانکہ محبت کسی نامحرم سے چھپ کر ملنے کا نام نہیں ہے۔ محبت چور راستے کبھی نہیں دکھاتی۔ محبت جھوٹ اور خیانت کبھی نہیں سکھاتی۔ یہ تو بہت پاکیزہ جذبہ ہے جو صدیوں تک بھی دل میں موجود رہے، تب بھی کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ جو لوگ محبت میں غلط قدم اٹھاتے ہیں، یہ دراصل محبت نہیں، ان کی اپنی نفسانی خواہش ہوتی ہے۔ وہ اسے کسی استاد کی طرح سمجھا رہا تھا اور وہ دھندلاتی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ آپ کی آواز سن کر میرے ذہن میں آپ کی ایک تصویر بن گئی تھی جس سے مجھے واقعی میں محبت ہے، لیکن میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، اس نے وضاحت دینا چاہی۔ گھر والوں سے چھپ کر یہاں آنا غلط قدم نہیں ہے۔ ہوش میں آ جاؤ آیت، ہر مرد میری طرح بیٹھ کر سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ اور اب گھر جاؤ اور جس لڑکے سے منگنی ہوئی ہے اس سے شادی کر کے ایک اچھی زندگی گزارو، اور اس کے حق میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ جو لڑکیاں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ازلان نے اس بار سختی سے کہا تو آیت اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے ایسے ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے واقعی اپنے رد عمل پر شرمندگی ہوئی۔ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہوا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ازلان نے زخمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور پھول اس کی طرف بڑھائے۔ یہ پھول اسی کو دینا جس سے تمہیں واقعی میں محبت ہوگی۔
اس نے کہا تو آیت نے شرمندگی سے پھول پکڑے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر اذلان کو دیکھا۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آئی ایم سوری۔ اس نے معافی مانگی تو اذلان ویل چیئر گھسیٹتے اس کے قریب آیا۔ میرا دل خود غرض لوگوں کی وجہ سے کبھی نہیں دکھتا، اس نے صاف گوئی سے کہا تو آیت بھاری قدموں سے چلتے کمرے سے نکلی، مگر سامنے علی کو دیکھ کر اس کے قدم چل ہو گئے۔ علی؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ مل لیا اپنے محبوب سے؟ آ گیا سکون؟ علی نے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ وہ اذلان نہیں تھا، وہ میرے آرجے جیسا نہیں تھا، وہ بولی تو علی نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے باہر لے گیا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے آیت کو زبردستی اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے تمہیں لاکھ بار سمجھایا لیکن تمہیں انسانوں والی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں بکواس کرتا رہا کہ اس اذلان کے پیچھے پاگل ہونا بند کر دو، لیکن تمہاری عقل پر تو پردہ پڑا ہوا تھا اور آج تم اسی شخص سے ذلیل ہو کر آ رہی ہو۔ اب تو دل کو ٹھنڈک مل گئی ہوگی، علی غصے میں کہتے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا چکا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ اس کی بات نظر انداز کرتے آیت نے پوچھا۔ مجھے سعدیہ نے فون کر کے بتایا تھا کہ تم اپنے محبوب سے ملنے یہاں پہنچ چکی ہو، اسی لیے مجھے مجبوراً یہاں آنا پڑا، کیونکہ تمہیں تو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی ہونے والی بیوی کی عزت بہت پیاری ہے۔ اس نے علی کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اور میرے سامنے تو تم بہت بولتی ہو، جب وہ تمہیں کہہ رہا تھا کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو تو تم کیوں نہیں بولی؟ وہ اسے بے وقوفی بھی تو کہہ سکتا تھا۔ تمہارے کردار پر شک کرنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ علی جو ساری باتیں سن چکا تھا اب اس پر برسا تو آیت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ علی اسے اذلان سے ملنے پر ڈانٹے گا، مگر وہ تو اس کی بے عزتی پر آگ بگولا تھا۔ اس نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، میں اگر اچھی لڑکی ہوتی تو اس طرح کسی لڑکے کے پیچھے دیوانی ہو کر سب کا دل نہ دکھاتی۔ اب آنکھوں سے عشق کا بھوت اترا ہے تو اسے اپنی غلطیاں دکھائی دینے لگی۔ شکر ہے تمہیں احساس تو ہوا۔ علی نے اسے دیکھا۔ میں واقعی میں بہت خود غرض ہوں، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے اس کی ظاہری شخصیت کی وجہ سے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ احساس ندامت اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ علی نے غصے سے گاڑی ایک طرف روکی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آیت؟ ابھی بھی تم اسی کا سوچ رہی ہو؟ تمہیں ذرا سا بھی شعور نہیں ہے کہ تم اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یار، اور میں تمہارے اس رویے کو ڈیل کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ وہ چیخ پڑا۔ آیت سہن کر سیٹ سے جا لگی۔ اب اگر تم نے اذلان کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور تم پیار سے سمجھنے والی چیز ہی نہیں ہو۔ وہ مزید بولا تو آیت کی گردن میں گلٹی ابھری۔ سوری، وہ صرف یہی بول پائی تھی۔ شٹ اپ، اور اب اگر تم روئی نا تو میں تمہیں یہیں اتار دوں گا، پھر خود ہی گھر جانا۔ اس کے آنسوں سے بے چین ہوتے علی نے دھمکی دی تو آیت نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ جوس پیو گی؟ اس کی ڈری سہمی صورت دیکھتے علی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بس گھر جانا ہے۔ وہ کمرے میں بند ہو کر بہت سا رونا چاہتی تھی۔ علی نے اس کی بات پر خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ پچھتاوے اور دکھ میں مبتلا تھی۔ پچھتاوا اس بات کا کہ اس نے اذلان سکندر کو اس کی محرومی کا احساس دلایا، اور دکھ اس چیز کا کہ وہ علی جیسے ہیرے کو کبھی پہچان ہی نہ پائی تھی۔ گھر والے اس کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے اور وہ گمسم سی کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اوئے چھپکلی! آج بھی وہ اداس سی بیٹھی تھی جب کمرے کے کھلے دروازے سے علی نے اسے پکارا تو اس نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ آج کئی روز بعد اسے پرانے انداز سے بلا رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے شادی کا لہنگا پسند کیا ہے، دیکھو گی؟ اگر تمہیں اچھا لگا تو میں آرڈر کر دوں گا۔ علی نے اندر آتے اپنا موبائل اسے تھمایا تو اسکرین پر نظر آتے سرخ لہنگے کو دیکھنے لگی۔ اچھا ہے، تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ اس نے نارمل دیکھ کر آیت کو حیرت ہوئی۔ اپنی زندگی سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے بھلا؟ علی نے کہا۔ اسے اذلان سکندر یاد آیا۔ آخر اسے اذلان سے ایسی محبت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کاش اسے بھی ایسی ہی محبت ہوتی تو وہ اذلان کا دل نہ توڑتی۔ پتہ ہے آیت، اگر تم مجھے قتل بھی کر دو نا میں تب بھی تمہیں معاف کر دوں، کیونکہ محبت دل بڑا کرنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے اب تم بھی دکھی مت ہو اور انجوائے کرو، ہماری شادی کو چند دن باقی ہیں۔ علی نے کہا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ ایک بات کہوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بولو، علی نے اسے اجازت دی۔ میں نے اذلان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں بہت مطلب پرست اور خود غرض ہوں۔
اسے اپنی برائیوں کا احساس تھا۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہوتا اور پھر تم اسے دھوکہ دیتی تو یہ غلط تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس کا دل دکھا ہوگا، بلکہ وہ تو شاید تمہیں بھول بھی چکا ہوگا، تو اس لیے اسے بھول کر اب تم صرف مجھ پر دھیان دو۔ علی نے اسے سمجھاتے آخر میں شرارت کی، تم اچھے ہو، مگر میں نے ایک لمبا عرصہ اذلان کے تخیل کو چاہا ہے۔ وہ بولی، تو اب کیا چاہتی ہو؟ شادی نہیں کرنا چاہتی تو بتا دو، میں انکار کر دیتا ہوں۔ علی کو بار بار اس کے منہ سے اذلان کا ذکر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، تم انکار مت کرو، میں یہ شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، آیت نے کہا تو علی نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے، چلو اب باہر آ جاؤ، وہ کہہ کر چلا گیا، جبکہ آیت نے الماری سے اذلان کی بھیجی ہوئی ڈائری نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دی کہ اب وہ اس جنون کو اپنے اور علی کے درمیان نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ واہ، تم کتنی حسین لگ رہی ہو۔ اس کے کانوں میں فجر کی آواز گونجی تو اس نے مسکرا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج اس کی شادی کا دن تھا اور وہ دلہن بن کر غضب ڈھا رہی تھی۔ آج تو تم نے علی کے ہوش ہی اڑا دینے ہیں۔ آمنہ نے اس کی کلائیوں میں چوڑیاں پہناتے تعریف کی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ اذلان سکندر کا بھوت تمہارے سر سے کیسے اترا؟ مجھے تو لگا تھا تم آخری وقت تک اسی کے لیے روتی رہو گی۔ آمنہ نے کئی دنوں سے ذہن میں آتا سوال اس سے پوچھا تو اس کے دل پر بوجھ پڑ گیا۔ دل یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا۔ اف، تم پاگل ہو یار، اس موقع پر اذلان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فجر نے آیت کے چہرے پر اداسی دیکھی، آمنہ کو ٹوکا اور پھر وہ دونوں اسے لے کر لان میں آ گئی جہاں مہمان آ چکے تھے۔ انہوں نے آیت کا لہنگا سنبھالتے اسے اسٹیج پر بٹھایا۔ وہ افسردگی سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی کیونکہ اذلان کے ذکر نے اسے شرمندگی کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ علی اس کے ساتھ آ بیٹھا تو نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ آیت عثمان ولد عثمان احمد۔ نکاح خواہ نے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا، مگر آیت کی نظریں سامنے سے آتے شخص پر ٹھہری۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت لیے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اسے اچھے سے پہچان سکتی تھی، وہ اذلان سکندر ہی تھا، مگر آج وہ اپنے پیروں پر چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سفید نشان بھی نہیں تھے۔ آیت کے وجود پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ پوچھ رہا تھا، مگر اذلان کے چہرے کے سامنے سب محو ہو گیا۔ آیت اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کی طرف بڑھی۔ تم چل سکتے ہو؟ اور وہ نشان؟ وہ گر جانے کے قریب تھی۔ وہ سب ڈرامہ تھا، بلکہ یوں سمجھو کہ تمہاری محبت کی سچائی جاننے کے لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا۔ سرگوشی میں کہتے اذلان مسکرایا کہ کہیں باقی لوگ نہ سن لیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ فراڈ کیا؟ کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ میں کتنے دنوں سے گلٹ میں ہوں، اس بات کا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ رہاسی ہوئی تو علی نے اسے تھاما۔ یہاں تماشا مت بناؤ، سب دیکھ رہے ہیں، چلو۔ علی نے اسے واپس بٹھانا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، جان بوجھ کر معذور ہونے کا ڈرامہ کیا تاکہ میں اس کی جان چھوڑ دوں، اس نے جیسے شکایت لگائی تھی۔ اذلان اطمینان سے مسکرایا، میں نے وہ ڈرامہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری محبت کو پرکھ سکوں، اور مجھے پتہ چل گیا کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ خیر، شادی مبارک، اور ہاں، آئندہ کسی کے ظاہر سے مت محبت کرنا، کیونکہ اصل خوبصورتی روح کی خوبصورتی ہوتی ہے، یہ جسم تو بس فانی ہے۔ اذلان نے کہا اور جانے کے لیے پلٹ گیا، جبکہ آیت تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا اور وہ آیت عثمان سے آیت علی بن گئی، مگر اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی جس سے باہر کا ہر شخص ناواقف تھا۔ وہ روسی جوڑے میں علی کے بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آنکھوں میں مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے کاجل پھیل کر اس کے چہرے کو خراب کر چکا تھا، مگر اسے کسی چیز کے ہوش نہیں تھی۔ اذلان سکندر کا خیال اس کے دل و دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ تھا کہ وہ اس شخص کو حاصل نہیں کر پائی جس کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کی ناراضگی مول لے لی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی سرکے اور پھر کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آیت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ علی تھا جو چہرے پر تھکان لیے خاموشی سے صوفے پر آ بیٹھا۔ ایک نظر آیت پر ڈالنے کے بعد وہ اٹھا اور باتھ روم چلا گیا۔ آیت اس کے نکلنے کا انتظار کرتی رہی، مگر کافی دیر بعد جب وہ کپڑے بدل کر نکلا تو اس نے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا تو آیت کو حیرت ہوئی۔ وہاں کیوں سو رہے ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے، اسے دیکھے بنا علی نے کہا اور صوفے پر لیٹ گیا۔
आयत की गर्दन की गिल्टी उभर कर मासूम हो गई। वो लहंगा समेटते उठी। उठ के बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अली के सर पर पहुंचते उसने हुक्म सादर किया तो अली ने अपनी आंखों से बाजू हटाते उसे देखा। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूं जो तुम्हारी हर बात मानूंगा, इसलिए मुझे तंग मत करो और सो जाओ। वो उससे शदीद खफा था। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? आयत को दुख हुआ। तुम्हें एहसास भी है कि तुमने आज क्या किया है? इसके बाद भी तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि मैं तुमसे नरमी बरतूं? उसके सवाल पर अली उठकर बैठा तो आयत भी उसके साथ बैठ गई। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तुमने देखा नहीं कि अजलान ने मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया? जानबूझकर उस दिन मेकअप करके व्हील चेयर पर बैठ गया ताकि मुझसे जान छुड़ा सके। कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है वो। आयत ने कहा तो अली ने अफसोस से ताली बजाई। वाह भाई, तुम अब भी उसके धोखे को रो रही हो। असल में मेरी गलती है कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की। मुझे पहले ही ताया को मना कर देना चाहिए था। लेकिन फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी इतना खुदगर्ज नहीं हुआ कि मेरी बीवी किसी और मर्द के लिए रोती रहे और मैं उसे अपने साथ बांध कर रखूं। अली ने अपना फैसला सुनाया तो आयत ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम मुझे तलाक दे दोगे? उसे जैसे यकीन नहीं आया। हाँ, दे दूंगा। हमारे निकाह के दौरान जब तुम बेताब होकर अजलान की तरफ गई थी, मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। जो लड़की ऐन निकाह के वक्त किसी दूसरे लड़के की तरफ कदम बढ़ा सकती है, वो मेरी वफादार कैसे होगी? वो कहकर उठा और कमरे से बाहर निकल गया। जबकि आयत अब अपने गलत रद्द-ए-अमल को समझी थी, जिसने ना सिर्फ उसके घर वालों की बेइज्जती करवाई बल्कि उसके शौहर को भी उससे बदजन कर दिया था। वो रात यूं ही कटी। अली कमरे से बाहर रहा और वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काटती रही। सुबह फजर के वक्त अली कमरे में आया तो आयत घुटनों में सर दिए रो रही थी। उसने बत्ती जलाते आयत को देखा जो उसकी आमद पर सीधी होकर अपने आंसू साफ कर रही थी। अजलान की याद आ रही है? अली ने इस अंदाज में पूछा था कि आयत की रूह कट कर रह गई। तो मुझे इतना गलत समझते हो? उसकी कांपती आवाज अली के कानों में पड़ी तो वो तंजिया हंसा। मैं तो तुम्हें इतना बेवकूफ़ भी नहीं समझता था कि तुम किसी मर्द के पीछे अपने हवास खो दोगी। खैर, तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसने कहा और सोफे पर जा लेटा। तुम्हें तो मेरे आंसू तकलीफ देते थे ना, फिर आज मुझे रोता देखकर तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? आयत को उसका बदला रवैया बहुत अजियत दे रहा था। सादिया ठीक ही कहती थी कि जिस नेमत की कदर न की जाए वो नेमत इंसान से छीन ली जाती है। मुझे तुम्हारे आंसुओं से आज भी उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी पहले होती थी, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा निकाह हो रहा था आयत, और तुम उस शख्स की तरफ दौड़ पड़ी। तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि तुम अजलान को देखकर मुझे भूल गई। वो बोला तो उसकी आवाज़ की नमी आयत को हिला कर रख गई। वो कभी नहीं रोता था, वो हर परेशानी को मजाक में उड़ा दिया करता था, मगर आज उसे उसकी पसंदीदा औरत ने आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया था। आई एम सॉरी, शायद मैं वाकई एक अच्छी लड़की नहीं, मैं बद किरदार हूँ शायद। अपना रोना भूलते आयत ने सोफे के सामने फर्श पर बैठते अली का हाथ थामा तो उसने गहरा सांस लिया। अपने बारे में ऐसी फजूल बातें मत किया करो। बद किरदार नहीं, तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें समझ नहीं आती कि किस मौके पर क्या करना है, लेकिन मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए बेफिक्र रहो। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता। उसे तसल्ली देते अली ने अपनी आंखों का नम किनारा साफ किया। क्या करोगे तुम? आयत की आवाज़ हलक में अटकी। जब करूँगा तो देख लेना। अब चुप हो जाओ, मेरा सर दर्द से फट रहा है। बेइतनाई से कहते अली ने अपना हाथ उसकी हथेलियों से छुड़ाया तो आयत बेबसी से उसे देख कर रह गई। नाश्ते की मेज़ पर वो दोनों एक साथ ही पहुंचे ताकि किसी को बातें बनाने का मौका ना मिले। आज चच्ची ने आयत के लिए नाश्ते का ख़ास एहतमाम किया था। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते सबसे बातें करने लगी। मुंह दिखाई में क्या मिला मैडम को? फजर ने शरारत से पूछा तो आयत ने साथ बैठे अली को देखा, जिसकी चाय डालते हाथ फजर के सवाल पर साकित हो गए। रिंग मिली है, आयत ने जल्दी से जवाब दिया कि कहीं अली कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। दिखाओ कहाँ है, पहनी क्यों नहीं? फजर ने उसकी खाली उंगलियों को देखते तशवीश से पूछा। क्या फजूल बातें पूछ रही हो? चुप करके नाश्ता करो और हमें भी करने दो। अली ने बहन को डांटा तो वह मुंह बसोड़ कर नाश्ता करने लगी, जबकि आयत चाहकर भी कुछ खा ना पाई थी। बेटा, तुम आयत को पार्लर छोड़ाना,
میں اور سلمہ بھابھی گھر کے کام دیکھیں گے، گھر میں شادی کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ علی کی امی نے اسے کہا تو اس نے سر ہلایا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی تکلیف دے رہے ہو؟ آپ ناراضگی ختم بھی کر دو، آج ہمارا ولیمہ ہے۔ آیت بھی اس کے پیچھے آئی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اور تیار ہو جاؤ، پارلر سے پہلے میں تمہیں کہیں اور لے کر جانا چاہتا ہوں۔ علی نے اسے دیکھے بغیر کہا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہاں لے کر جاؤ گے؟ وہاں جہاں تم ہمیشہ جانا چاہتی تھی۔ علی پھیکا سا مسکرایا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں علی؟ پلیز مجھے کچھ تو بتاؤ۔ علی کو تیز ڈرائیونگ کرتے دیکھ آیت نے پوچھا۔ تمہاری زندگی آسان کرنے جا رہا ہوں، علی نے ترشی سے کہا۔ کیا مطلب؟ آیت کو واقعی سمجھ نہ آئی۔ مطلب یہ کہ تمہیں تمہاری محبت سے ملوانے جا رہا ہوں، اور اب مزید کچھ مت پوچھو۔ دیکھو اذلان سکندر کا گھر آ گیا۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روکتے علی نے اسے حیران کیا تو وہ اذلان کے گھر کو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اپنی بیوی کو کسی غیر لڑکے سے ملوانے لائے ہو؟ آیت نے مڑ کر اسے دیکھتے غصے سے پوچھا۔ اسی غیر لڑکے سے میری بیوی محبت کرتی ہے، علی نے کہا، اور گاڑی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ مجھے نہیں جانا، پلیز یہاں سے چلو۔ آنسو پلکوں کی بار پار کرتے گالوں پر بہنے لگے۔ ایک بار اذلان سے مل لو، میں اسے تم سے شادی کرنے کے لیے منا لوں گا۔ تمہاری خوشی کی خاطر اگر مجھے اس کے پیروں میں بھی گرنا پڑا تو میں گر جاؤں گا، لیکن تمہیں اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ علی نے اس کا بازو پکڑتے اسے باہر نکالا، جبکہ وہ حیرت اور دکھ سے علی کو دیکھتی رہی۔ مجھے میری ہی نظروں میں اتنا مت گراؤ علی، میں اس سے نہیں ملنا چاہتی، پلیز۔ اسے آج سے پہلے اپنا آپ اتنا حد تک کبھی نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ علی نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اذلان کے گھر کی بیل بجا دی۔ کچھ دیر بعد اذلان نے دروازہ کھولا اور حیرت سے انہیں دیکھا، مگر پھر تماشا لگانے کے بجائے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم آیت کو طلاق دینا چاہتے ہو تاکہ میں اس سے شادی کر لوں؟ علی کی پوری بات سنتے اذلان نے یقین دہانی چاہی، جبکہ آیت اس ذلت پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے اب محسوس ہوا تھا کہ بے وقوفیاں کتنی مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس دن اسٹوڈیو میں آپ کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی کیونکہ اس نے آپ کا الگ تخیل بنایا ہوا تھا، لیکن گھر آ کر یہ بہت روئی اور بار بار یہی کہتی رہی کہ مجھے اذلان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو آپ سے معافی مانگ کر آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے زبردستی اپنا آپ اس پر مسلط کر دیا۔ آپ یقین کریں اذلان، یہ ہمیشہ سے آپ ہی کو چاہتی ہے۔ اس کی ایک بے وقوفی کی وجہ سے آپ اس کی زندگی برباد مت کریں۔ علی نے انتہائی بے بسی کی کیفیت میں اذلان سے التجا کی، جو آیت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھکی نظر اور آنسوؤں سے تر چہرہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ اذیت میں ہے۔ اور تمہیں اس اعلیٰ ظرفی کا کیا ثواب ملے گا؟ بالفرض میں آیت کو اپنا بھی لوں تو تمہارا کیا بنے گا؟ رہ لوگے اس کے بغیر؟ اذلان نے پوچھا تو علی درد سے مسکرایا۔ محبوب کے بغیر تو رہا جا سکتا ہے، مگر اسے تکلیف میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن خیر، آپ سے درخواست ہے کہ میری بات پر غور کریں۔ یہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے کردار میں کوئی عیب نہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ تھوڑی جذباتی اور جلد باز ہے، لیکن دل کی بہت صاف ہے۔ علی نے آیت کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا تو آیت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں صرف شکایت تھی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ اذلان آیت سے مخاطب ہوا، مگر اس نے اذلان کو دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ وہ دھندلاتی بینائی سے بس علی کو دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ چکر کھا کر صوفے پر جھول گئی۔ علی نے فکر مندی سے اپنی باہوں میں اسے سمیٹا، جبکہ اذلان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ اس نے پلکوں کا جھومر اٹھایا اور ارد گرد کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر وہ کمرہ اس کے لیے انجان تھا۔ اسے یکدم یاد آیا کہ وہ اذلان کے گھر بے ہوش ہوئی تھی، تو کہیں علی اسے وہیں پر چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ خوف کے مارے وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ علی، تم کہاں ہو؟ علی، سسکتے ہوئے وہ اس کا نام پکارنے لگی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ لاؤنج میں پہنچی تو علی کو صوفے پر بیٹھا پایا۔ اسے دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھتے کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری۔ وہ پوری شدت سے دوڑتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اذلان تم سے شادی کے لیے مان گیا ہے یار، اب تو خوش ہو جاؤ۔ علی نے اسے چپ کروانا چاہا، مگر وہ کتنی ہی دیر اس سے لگ کر روتی رہی۔ مجھے اذلان سے محبت کبھی نہیں تھی، وہ میرا بچپنا تھا، میری بے وقوفی تھی۔
اس کی آواز پر کرش ہو گیا تھا مجھے۔ جنون تھا، ایسا جنون جس نے مجھے سرکش اور باغی بنا دیا تھا۔ میں اسے بت بنا کر پوجنے لگی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن میں ٹھیک نہیں تھی علی، میں ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ لرزتی آواز میں کہتی جا رہی تھی، جبکہ کچن سے آتا اذلان وہیں رک گیا۔ ہم لڑکیاں کتنی بیوقوف ہوتی ہیں نا، جو میڈیا پر نامحرم مردوں سے متاثر ہو کر اپنا وقار کھو دیتی ہیں۔ ہمیں کیوں محبت اور جنون میں فرق سمجھ نہیں آتا؟ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتا کہ جو جذبہ والدین سے بغاوت کرنا سکھائے وہ محبت نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں ایک نامحرم کے لیے اپنے مخلص رشتوں کی بے حرمتی کرتی ہیں؟ ہم لڑکیاں اتنی بیوقوف کیوں ہوتی ہیں علی؟ لیکن سب لڑکیاں میرے جیسی نہیں ہوتی نا، کچھ اچھی بھی تو ہوتی ہیں جو کسی ریڈیو یا ٹی وی پروگرام کو دیکھ کر ہر ایرے غیرے سے محبت کے دعوے نہیں کرتی، جو اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کرتی ہیں۔ سب میرے جیسی بے حیا تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہذیانی کی کیفیت میں کہتے اس کی آواز کانپ گئی تو علی نے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ کس نے کہا ہے کہ تم بے حیا ہو؟ تم بہت اچھی ہو آیت، اور انسان گر کر ہی تو کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں، اسی لیے خود کو الزام دینا بند کرو۔ میری جان ہو تم، میرے لیے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی تم ہی ہو، پھر کس بات کا رونا ہے؟ آیت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو علی سرشار ہوتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھانے لگا، پھر تم مجھے کسی اور کو سونپنے کیوں آ گئے؟ اس آدمی کے سامنے کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ اس سے الگ ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، اذلان کوئی نہیں ہے، سب کچھ تم ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں کبھی اذلان کا نام بھی نہیں لوں گی، لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ اس نے نم لہجے میں کہا تو علی نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ اپنی زندگی کو کوئی چھوڑ سکتا ہے کیا؟ اسے محبت سے کہتے آیت کو اس کی تمام بے وقوفیوں کے لیے دل سے معاف کر دیا۔ ویری گڈ، اچھا ہوا کہ تم محبت اور جنون میں فرق سمجھ گئی۔ راستہ تو بہت سے لوگ بھولتے ہیں مگر واپس ہر کوئی نہیں پلٹ سکتا، اسی لیے تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اذلان نے ساری گفتگو سن کر لاؤنج میں قدم رکھا تو آیت نے سر جھکایا۔ آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں، اب تم دونوں گھر جاؤ اور ولیمے کی تیاری کرو۔ اذلان نے اسے معاف کیا تو علی نے اس سے مصافحہ کیا تو آیت کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آیا۔ تم رویا مت کرو، بہت ہی بھیانک لگتی ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی علی نے اسے چھیڑا تو وہ روتے میں ہی مسکرائی، اور تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ آج کافی عرصے بعد اس کا دل مطمئن تھا۔ مجھ پر لائن مار رہی ہو؟ بہت بری بات ہے۔ علی بھی مسکرایا۔ میرا حق ہے، آیت نے دھونس جما کر کہا۔ سارے حق تمہارے ہی ہیں، میں تو اپنے آپ کو تمہاری غلامی میں دے چکا ہوں۔ علی نے کہا تو وہ ہنس دی۔ آئی لو یو، اس نے کہا تو علی اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ میرے سینے میں یہ دل کئی سالوں سے صرف تمہارے لیے دھڑک رہا ہے آیت۔ میں خوش ہوں کہ اس کی آواز تم تک پہنچی۔ وہ سر تپیر محبت میں ڈوبا ہوا تھا اور آیت دم سادھے اسے دیکھتی گئی۔ آواز پہنچ بھی گئی اور ساری عمر تم سے وفا کا عہد بھی کر لیا، اس نے شدت جذبات سے کہا تو علی نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر محبت کی پہلی مہر ثبت کی، جبکہ دور کہیں محبت کرنے والوں میں ان دونوں کا نام بھی درج ہوا کہ جنون چاہے کتنا ہی حاوی کیوں نہ ہو، سچی محبت ہمیشہ اس جنون پر سبقت لے ہی جاتی ہے۔